आप सुन रहे हैं कहानी.com। अब आगे कहानी सुनिए। नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा, यह नरगिस का मंगेतर है। इनका ने सरगोशी की। मैं चाहती हूं कि तुम इसको मार डालो। इनका की ज़बानी यह सुनकर कि वो नौजवान नरगिस का मंगेतर है, मेरे दिल को शदीद दचका लगा। लेकिन मैं चूंकि शुरू से ही म्याना रवि का कायल हूं, इसलिए नौजवान को मार डालने का मशवरा सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। इनका, क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? मैंने दबी ज़बान में कहा, मैं बहुत बेचैन हूं। नहीं, तुम्हें इस नौजवान को वैसे भी मेरे लिए मारना होगा। तुम्हें अपना वादा तो याद होगा। मैं अपने वादे पर कायम हूं, लेकिन तुम्हें इस नौजवान से क्या पुरखाश है? मैंने पूछा। कुछ भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें मेरे हुक्म पर इसका खून करना होगा। इनका का लहजा इस बार सख्त और तहमकाना था। मुझे इस नौजवान के खून की जरूरत है। क्या? मैं बौखला गया। तुम इनकार नहीं कर सकते। इनकार का मतलब है कि बदअहदी, और बदअहद मेरे नजदीक बहुत बड़ी सजा का मुस्तजब है। तुम मेरी कुव्वतों का अंदाजा तो कर चुके हो, लेकिन बहस मत करो जमील। इनका ने तुर्श लहजे में मेरी बात काटते हुए कहा, सुनो, इंसानी खून मेरी ग़ज़ा है, जिसके बगैर मेरा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। तुमने अगर बदअहदी की तो खसारे में रहोगे। हर हाल में तुम्हें मेरे लिए यह खतरनाक काम अंजाम देना होगा, जिसका तुम वादा कर चुके हो। कबल इसके कि मैं कोई जवाब देता, मेरे सर पर नकीले पंजों की चुभन शदीद से शदीद तर होने लगी। यह गालिबन इनका की तरफ से एक खामोश चैलेंज था कि अगर मैंने इसकी बात न मानी तो वो मुझे नुकसान पहुंचाने से भी दरेक नहीं करेगी। मौका की नजाकत को महसूस करके मैं कांप उठा। मेरे चेहरे पर पसीने के नन्हे मुन्ने कतरे नुमदार होना शुरू हो गए। मेरे जहन में एक हैजान सा बर्पा हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्यों जमील, तुमने कोई फैसला किया? मैं तैयार हूं। मैंने गैर इरादी तौर पर इनका से वादा कर लिया और इस नौजवान को घूरने लगा जो नरगिस के साथ बैठा बातें कर रहा था। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, मेरे खून की गर्दिश भी तेज होती गई। मेरी नजरें बदस्तूर इस नौजवान पर जमी हुई थीं, जो सामने वाली बेंच पर नरगिस असफहानी के साथ बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। हालांकि नरगिस ने इससे कोई इल्तफात न बरता था, लेकिन जब से इनका ने मुझे ये बताया था कि नौजवान नरगिस का मंगेतर है, मैं कांटों पर लौट रहा था। नरगिस किसी और की हो जाए, यह तसव्वुर ही मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने ना जाने कितने खूबसूरत तसव्वुर अपने दिमाग में कायम कर लिए थे। कुछ दिन तो ऐसे भी आए थे कि मैं इसके मुतल्लिक सोचता रहा, फिर भला ये क्यों कर मुमकिन था कि मैं अपनी खुशियों और अरमानों का खून खामोशी से बर्दाश्त कर लेता। अब तो ये बात और भी नामुमकिन थी, क्योंकि इनका मेरी मदद को तैयार थी। इनका पुरसरार कुव्वतों की मालिक। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, मेरा जज्बा रकाबत बढ़ता गया। अगर मुझे इनका से वादा खिलाफी और बदअहदी का ख्याल ना होता, तब भी ये मालूम हो जाने के बाद कि वो नौजवान मेरे ख्वाबों की मलका नरगिस को मुझसे छीन ले जाने के दर पे है, मैं इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं ये फैसला कर चुका था कि इस नौजवान को जरूर ठिकाने लगा दूंगा। नरगिस असफहानी ने नौजवान की मौजूदगी में भी 2-3 बार कन अखियों से मेरी तरफ देखा था। वो गालिबन अपने चेहरे पर फैले हुए बेजारी के तासरात के जरिए मुझे ये बावर कराना चाहती थी कि नौजवान इसके लिए बिन बुलाए मेहमान की सी हैसियत रखता है। मैंने इसकी नजरों से भी यही अंदाजा लगाया था कि वो महज मेरी खातिर अब तक वहां बैठी है, वरना नौजवान की मौजूदगी से दिल बर्दाश्ता होकर कब की उठ चुकी होती। मैं इन बातों को महसूस कर लेने के बाद इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था कि किस वक्त मुझे मौका मिले और मैं अपने दुश्मन को ठिकाने लगाऊं।
میں نے اسے مارنے کے لیے مناسب وقت اور موقع کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ شام کا دھندلکا گہرا ہونے لگا تو میں نے نرگس کو بینچ سے اٹھتے دیکھا۔ اس نے آخری بار مجھے تھکی تھکی نظروں سے دیکھا، پھر واپسی کے لیے چل پڑی۔ نوجوان بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ان دونوں کے آگے بڑھتے ہی میں چپٹ کر کھڑا ہوا اور قدم بڑھاتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں ہر لحظہ تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھے ایسے موقع کی تلاش تھی جب میں نوجوان کو کسی تنہا مقام پر پکڑ سکتا۔ مجھے یہ موقع جلد ہی میسر آ گیا۔ نرگس اس وقت ایسے راستے سے گزر رہی تھی جس کی دونوں طرف لیموں کی قد عدم باڑ موجود تھی۔ ان باڑوں کے عقب میں خوبصورت لان تھا جہاں اس وقت بھی اکا دکا جوڑے چہل قدمی میں مصروف تھے۔ اپنے دشمن کو پچھاڑ ڈالنے کے لیے میرے واسطے یہ بہترین موقع تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ میرے ذہن میں بار بار ایک خیال ابھر رہا تھا کہ میں جلد از جلد نوجوان کو ٹھکانے لگا دوں۔ میرے اوپر خون سوار تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ نوجوان اور میرے درمیان اب بمشکل 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ جب بائیں جانب نرگس کی کسی سہیلی نے اس کو آواز دی، میں یک لک ٹھٹک کر رہ گیا۔ نرگس کے ساتھ میرا رقیب بھی اس آواز کو سن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو چکی تھی، شاید اس لیے کہ وہ نرگس سے علیحدگی نہیں چاہتا تھا، لیکن نرگس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر نوجوان سے کچھ کہا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتی اپنی سہیلی کے پاس چلی گئی۔ قدرت نے میرے لیے اب مزید آسانی پیدا کر دی تھی۔ نرگس کی موجودگی میں اگر نوجوان کو قتل کیا جاتا تو عین ممکن تھا کہ وہ مجھے قاتل اور مجرم سمجھ کر مجھ سے متنفر ہو جاتی، لیکن اب میرے لیے راستہ بالکل صاف تھا۔ روش پر جہاں میں کھڑا تھا، میرے اور میرے رقیب کے سوا دور دور تک کوئی اور موجود نہ تھا۔ نرگس جب تک نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، میرا رقیب اپنی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ جیسے ہی آگے بڑھا، میرا جی چاہا کہ میں لپک کر پشت سے اس کی گردن پر حملہ کر دوں۔ مجھے خیال آیا کہ یہاں اس موقع پر یہ خطرناک قدم اٹھانا کسی اعتبار سے مفید نہ ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ نوجوان کا گھر تک پیچھا کیا جائے اور مناسب موقع پر اسے قتل کر دیا جائے۔ جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو میں نے انکا کے پنجوں کی چبھن اپنے سر پر محسوس کی۔ وہ مضطرب معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اپنی بے چارگی ظاہر کرنا چاہی تو انکا کے نکیلے پنجوں کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ چنانچہ مجھے مجبوراً اسی وقت اس نوجوان کو قتل کرنے پر خود کو آمادہ کرنا پڑا۔ پھر بھی میں اسے تاریکی میں مارنا چاہتا تھا۔ تاریکی ہو چلی تھی اور پیچھا کرتے کرتے ایک ایسا سنسان گوشہ ہاتھ آ ہی گیا تھا۔ میں نے برق رفتاری سے اس کی گردن پر پشت سے بھرپور حملہ کر دیا۔ حملہ چونکہ اس کے لیے قطعی غیر متوقع اور بھرپور تھا، اس لیے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور تیوراک کر نیچے گر گیا۔ میرے سر پر خون سوار تھا۔ قبل اس کے کہ وہ کسی دفاعی کارروائی کے لیے خود کو تیار کرتا، میں نے جوتے کی نوک سے ایک زوردار ٹھوکر اس کے سر پر ماری اور اس کی چھاتی پر سوار ہو کر کے گردن کو پوری قوت سے دبانے لگا۔ میرے ہاتھ کی گرفت بے حد مضبوط تھی، اس لیے وہ چھٹکارا نہ پا سکا۔ میں کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنی انگلیوں کے حلقے کو تنگ کرتا چلا گیا۔ پھر میں اس وقت چونکا جب نوجوان کی آنکھیں اپنے حلقوں سے ابل کر بیانک حد تک باہر نکل آئیں اور اس کے جسم میں معمولی سی حرکت بھی باقی نہ رہی۔ یہ سب منٹوں میں ہو گیا۔ زندگی میں یہ پہلا سنگین جرم تھا جو میرے ہاتھوں سرزد ہوا تھا۔ بہرحال اس خیال سے کہ کہیں میں در نہ لیا جاؤں اور کوئی مجھے اس لاش کے قریب دیکھ نہ لے، میں تیزی سے نوجوان کے قریب سے ہٹا اور قریب تھا کہ بوکھلاہٹ میں باغ کھڑا ہوتا کہ میرے کانوں میں انکا کی پرسرار سرگوشی ابھری۔ ڈرو مت جمیل، تم تو بڑے دلیر اور میری توقع سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ میں اس پرسرار وجود کو دیکھ تو نہ سکتا تھا، لیکن محسوس ضرور کر رہا تھا کہ میرے اقدام قتل نے
اسے روحانی خوشی بخشی ہے۔ وہ اس وقت میرے سر پر کھڑی جھوم رہی تھی۔ قبل اس کے کہ میں انکا کی بات کا جواب دیتا، اس نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا۔ سنو جمیل، میرا وجود اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے جب میں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد انسانی خون پیتی رہوں۔ اب تم فوراً بھاگ جاؤ، ابھی اسی وقت۔ میں مبہوت کھڑا تھا۔ کیا واقعی میں کسی کو قتل کر سکتا تھا؟ یہ خیال ہی میرے ہوش و حواس گم کیے دیتا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی ننھی منی لجی سی شے میرے سر پر سے رینگتی ہوئی نیچے اتر گئی ہو۔ پھر میرے کانوں میں ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی جانور کسی شے کو اپنی زبان سے چاٹ رہا ہو۔ مان میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ ان کا نوجوان کے خون سے سیراب ہو رہی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا بھی یہی تھا کہ میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اسے وقتاً فوقتاً انسانی خون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میرا دل چاہا کہ ایک بار نظر گھما کر اس لاش کو دیکھ لوں جو جاڑیوں کے قریب پڑی تھی، لیکن میں اس کی ہمت نہ کر سکا۔ لمبے لمبے ڈگ برتا چھپتا چھپاتا ہوا تیزی سے پارک سے باہر آیا اور ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی کو روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ میں نے ٹیکسی والے سے کیا کہا مجھے یاد نہیں، صرف اتنا یاد ہے کہ پسینے سے میری پیشانی عرق آلود تھی اور میں حیران پک رہا تھا۔ 10 منٹ بعد میں نے خود کو ایک بار میں بیٹھا ہوا پایا۔ میں جلدی جلدی انگریزی شراب کے بڑے بڑے گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتار رہا تھا۔ بار میں میرے علاوہ اور بھی بہت سارے مرد اور عورتیں موجود تھے، لیکن مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں تو صرف اس تصور سے چھٹکارا پانے کے لیے کہ میں نے ایک انسانی زندگی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، خود کو شراب میں ڈبو دینا چاہتا تھا۔ کافی شراب پی جانے کے بعد میں چومتا ہوا اپنی میز سے اٹھا۔ کاؤنٹر پر جا کر میں نے بل ادا کیا اور لڑکھڑاتا ہوا باہر آ گیا۔ اب میرا ذہن اس خوف سے آزاد تھا کہ میں قاتل ہوں اور جو جرم مجھ سے سرزد ہو چکا ہے اس کی سزا میرے لیے پھانسی کا پھندا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ شراب پوری طرح میری اعصابی کمزوری پر غالب آ چکی تھی۔ میرا سر ہلکا اور میرے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ رات کا کھانا میں نے حسب معمول اسی ہوٹل میں کھایا جہاں کے بیرے اور دیگر ملازمین لمبی لمبی ٹپ ملنے کی وجہ سے مجھ سے اچھی طرح واقف تھے۔ کھانے سے فراغت پا کر میں رات گئے تک ادھر ادھر گھومتا رہا۔ شراب کا نشہ جب تک میرے اعصاب پر حاوی رہا مجھے مطلق کوئی فکر نہ ہوئی، لیکن جب نشے کی کیفیت کم ہوئی تو میں نے بڑی سنجیدگی سے انکا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا؟ مجھے کسی طور پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ دوسرا اتفاق تھا جب انکا نے مجھے کسی کے خلاف جارحانہ کارروائی پر اکسایا تھا اور میں اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ ظاہر ہے انکا کی بدولت میرے حالات سنورے تھے، لیکن میں چونکہ طبعاً نرم دل واقع ہوا ہوں، اس لیے دنگا فساد اور لڑائی جھگڑا میرے بس کی بات نہ تھی۔ ان تمام باتوں سے بچنے کی صرف یہی ایک صورت تھی کہ میں انکا سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کر لیتا۔ انکا کا خیال آیا تو میں نے غیر اختیاری طور پر انگلیوں سے اپنے سر کے بالوں کو کریدا۔ مجھے یاد آیا انکا تو ایک ایسے نادیدہ اور پرسرار وجود کا نام ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ بہرحال میں نے یہی محسوس کیا کہ وہ اس وقت میرے سر پر موجود نہیں تھی۔ اس کی صرف 2 وجہیں ممکن تھیں، یا تو انکا ابھی تک میرے رقیب کا خون پینے میں مصروف تھی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے میرے بجائے اب کسی اور کے سر کو اپنا مسکن بنا لیا ہو۔ اب انکا کی عدم موجودگی میں میرا ذہن تیزی سے پیش آنے والے لرزہ خیز واقعات پر غور کر رہا تھا۔ میں نے جگہ اور موقع محل کی پرواہ کیے بغیر بیوقوفوں اور پاگلوں کی طرح ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ جب میں اس کے بارے میں سوچتا میرا دل ٹوٹنے لگتا۔ اب کیا ہوگا؟
اے خدا مجھے اس عذاب سے بچا۔ گھر واپس آ کر جب میں سونے کے ارادے سے لیٹا تو نیند کوسوں دور تھی۔ اس وقت ان کا میرے سر پر موجود نہیں تھی۔ میں دل ہی دل میں خدا سے معافی مانگنے لگا کہ ان کا اب دوبارہ میرے سر کا رخ نہ کرے۔ جہاں تک اقدام قتل کا تعلق تھا تو میں اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ ان کا نے میرے سوچنے سمجھنے کی ساری قوتیں سلب کر لی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں چپ چاپ شہر چھوڑ کر کسی اور طرف نکل جاؤں گا اور نئے سرے سے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کروں گا، خواہ اس کے لیے مجھے دوبارہ کلرکی ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس خیال سے میرے ذہن کو تقویت پہنچی۔ میں نے اٹھ کر بتی بجھائی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات مجھے کسی وقت نیند آئی مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میں نے جس بات کو محسوس کیا وہ ان کا وجود تھا۔ وہ رات ہی میں کسی وقت میرے سر پر دوبارہ آ چکی تھی اور اب بڑے آرام سے میرے سر پر محو خواب تھی۔ اس کے مدم مدم خراٹوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس نے اپنے نازک ہاتھوں کو تکیے کے طور پر استعمال کر رکھا تھا اور بائیں کروٹ لیٹی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں اس کی شکل و صورت کے متعلق جو تصور قائم کیا تھا، اس کے مطابق مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شکم سیری کے بعد اس کے حسن میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ اب گداز محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ کسی بے انتہا خوبصورت عورت کے روپ میں ہے۔ اس کے گالوں کی سرخی کندن کی مانند دمک رہی ہے۔ میں نے اس کے تراشیدہ لبوں پر بڑی آسودہ مسکراہٹ کا تصور اپنے ذہن میں ابھرتے ہوئے پایا۔ ان کی موجودگی کو محسوس کر کے میں پوری طرح جلا گیا، لیکن یہ جلاہٹ بے سود تھی۔ میں خوب جانتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ بہرحال میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اٹھ کر جلدی سے اپنا رخت سفر باندھوں اور قبل اس کے کہ ان کا خواب خرگوش سے بیدار ہو اسٹیشن پہنچ کر ریل میں سوار ہو جاؤں۔ ذہن میں یہ پروگرام مرتب کر کے کسی سواری کو لانے کی غرض سے میں دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ یوں چونک کر رک گیا جیسے کسی نے میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ میری پھٹی پھٹی نظریں اس اخبار پر جمی ہوئی تھیں جو ہاکر معمول کے مطابق میرے فلیٹ میں پھینک گیا تھا۔ چند ثانیے تک میں اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا اس سرخی کو خوف زدہ نظروں سے گورتا رہا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر دھڑکتے دل سے اخبار اٹھایا اور اس خبر کو پڑھنے لگا جس نے مجھے سر تاپا لرزہ برندام کر دیا تھا۔ جوں جوں میں خبر پڑھتا جاتا میرے چہرے کا رنگ فاق ہوتا جاتا تھا۔ دل کی حرکت ہر لحظہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بامشکل تمام پوری خبر کو پڑھا، پھر سر پکڑ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اخبار کی وہ خبر اس نوجوان کے متعلق تھی جسے میں نے گزشتہ شام پارک کے سنسان گوشے میں ان کے اکسانے پر جان سے مار ڈالا تھا۔ اخبار نے اگر صرف قتل کی کوئی سیدھی سادی کہانی سنائی ہوتی تو شاید میں اس قدر نہ گھبراتا، لیکن قتل کی اس واردات کی جو حیرت انگیز اور پرسرار رنگ دیا گیا تھا، اس نے مجھے ذہنی خلفشار میں مبتلا کر دیا تھا۔ مذکورہ اخبار نے اپنے نامہ نگار اور دیگر عینی شاہدوں کے حوالے سے لکھا تھا کہ گزشتہ شام سول لائنز کے علاقے میں واقع تفریحی پارک سے جو لاش ملی ہے وہ شہر کے مشہور تاجر مسٹر اصفہانی کے ہونے والے داماد مسٹر جمشید کی ثابت ہوئی۔ لاش کی شناخت کرنے میں جو دشواری پیش آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ مقتول کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ بچا تھا، جس کے باعث جلد پر بے شمار شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ چہرے پر موجود جھریوں نے مقتول کے قد و خال کو اس حد تک تبدیل کر دیا تھا کہ اس کی شناخت بمشکل اس کے جسم پر موجود لباس سے کی جا سکی۔ نرگس اصفہانی کو جب اس ضمن میں ٹٹولا گیا تو اس نے یہی کہا کہ مسٹر جمشید کچھ دیر پہلے تک اس کے ساتھ تھے اور بالکل تندرست حالت میں تھے۔ مس اصفہانی کو جب لاش کی شناخت کے لیے بلایا گیا تو وہ پہلی نظر میں وہ بھی مقتول کو شناخت نہ کر سکی۔ پولیس کے ماہرین ابھی تک کسی آخری نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔
لیکن انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مسٹر جمشید کی موت میں کسی غیر معمولی شخص کا ہاتھ ضرور شامل ہے، جس نے مقتول کے جسم کا سارا خون چوس لیا ہے۔ اس خیال کا محرک وہ باریک باریک نشان تھے جو مقتول کی گردن پر ہر دو جانب پائے گئے تھے۔ آخر میں نامہ نگار نے تحریر کیا تھا کہ پولیس بڑی سرگرمی سے مسٹر جمشید کے قاتل کی تلاش میں ہے اور ان قریب حیرت انگیز واقعات معلوم ہونے کی توقع ہے۔ آپ سن رہے تھے کہانی.com